बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 9 सितंबर और पीर की सुबह है और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद संगजानी के मकाम के ऊपर एक तारीख साज जलसा उसके मुख्तलिफ हवालों का एक एनालिसिस करेंगे। ये पाकिस्तान की सियासी जलसों की तारीख में इस जलसे की अहमियत क्या है, इसके अंदर इमरान खान ने जो पैगाम दिया और फिर मुराद सईद ने वो पैगाम इसमें सुनाया था पढ़कर, और फिर इसके अंदर जो मुराद सईद ने ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, उनके सोशल मीडिया के लोग, उनके कारकुन और उनके अरकान पार्लिमान जो हैं, उनके लिए जो तरजीहात मुकर्रर किए हैं कि क्या ये जो पार्टी क़यादत है वो इमरान खान की और मुराद सईद के जो पैगाम के अंदर तरजीहात हैं उसके ऊपर अमल करने के हवाले से कितनी इखलास के साथ वो जद्दोजहद कर सकती है, जिसका तकाजा जो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़रूरत भी है और वक्त का तकाजा भी है। और फिर अली अमीन गंडापुर ने इसके अंदर 3 बड़े अहम ऐलान किए हैं। क्या ये तीनों ऐलानात काबिल अमल हैं और इसमें से कौन से ऐसे ऐलानात हैं जो बहुत बड़े चैलेंजेस, मुश्किलात पैदा कर सकते हैं बज़ाते ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी और अली अमीन गंडापुर के लिए भी। और फिर इसी जलसा के दौरान एक बार फिर 9 मई की साजिश दोहराने की कोशिश की गई, लेकिन उस साजिश को बरवक्त किसने भांप लिया और फिर वो क्यों वाक़यात जो है नहीं दोहराए जा सके, और फिर ख़ुद ही फौरी तौर के ऊपर हुकूमत की जानिब से उसकी वजाहत भी की गई। तो ये सारे मामलात हैं जिनकी ऊपर बात करेंगे। तो तारीख साज रिकॉर्ड कायम करना PTI का जलसों में उनका हर वक्त गुजरने के साथ साथ जो एक नया जलसा होता है वो पिछले तमाम जलसों के रिकॉर्ड तोड़ देता है। ये PTI की पिछले 1 साल से हमें ये परफॉर्मेंस नज़र आ रही है और उसकी शायद एक वजह PTI की जो कारकुन है वो अपनी क़यादत के साथ, अपने कॉज के साथ, एक तो उनकी कमिटमेंट जो है वो शायद पक्की है, दूसरा इसके अंदर जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं उसका बहुत बड़ा अमल दखल है, क्योंकि जिस किस्म की जुल्म की, जबर की, फुस्तायत की पॉलिसीज़ अपनाई जा रही हैं हुकूमत की तरफ से, उनके तमाम सियासी मुखालफिन की जानब से और हत्ता के हुकूमत के इदारे या रियासती मशीनरी की जानब से, इन सब के सब इक़दामात ने कौम की आँखें खोल दी हैं। और पाकिस्तान के अवाम जो है कि उन्होंने अपने माजी में ऐसी बदतरीन हुकूमत या बदतरीन जो सियासी मुखालफत से इंतकाम लेने के हवाले से जो इक़दाम किए जाते हैं कि वो कभी नहीं देखे। तो इसलिए अवाम जो है कि एक तरफ इमरान खान के नज़रिए की सपोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ उनके जो मुखालफिन है, जो हुकूमत है, इंतज़ामी मशीनरी है या रियासती मशीनरी है या रियासती इदारे हैं, उनका जो तर्ज़ अमल है उस सब के सब ने जो है कि अवाम को सिंपैथी के तौर के ऊपर भी इमरान के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए वक्त के साथ साथ जितने ये मज़ालम बढ़ते जा रहे हैं, जितना ये मज़ालम का दौर जो है कि तवालत इख्तियार करता जा रहा है, उतने ही अवाम जो है कि वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ जुड़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि हर आने वाला जो जलसा है उनके पिछले तमाम जलसों से रिकॉर्ड तोड़ता है। ये भी एक बहुत वसी और अरीज़ इलाका, बंजर, बेअबान, पोठवार का नामवार खित्ता दिया गया था, लेकिन 24-48 घंटों के अंदर अंदर वहाँ पे ट्रैक्टर चलाए गए और सब कुछ जो है ब्लेड और ये सब कुछ करके उसको हमवार किया गया, इंतजामात किए गए। सिर्फ वो जगह नहीं बल्कि उसके बाहर जो मरगला रोड है वो भी, और GT रोड के दोनों अतराफ के ऊपर भी एक तवील लाइनें थी। बहुत से लोग जो है कि जलसागाह अंदर दाखिल नहीं हो सके, वो बाहर सड़क के ऊपर ही तवील लाइनों के अंदर गाड़ियों में भी और मौजूद रहे। तो ये इस किस्म के मनाजर हमें परेड ग्राउंड के अंदर एक बहुत बड़ी जगह है, ये भी PTI ने उसको भी भरा हुआ है, उसके बाहर भी लोग होते थे, लेकिन ये उससे ज़्यादा बड़े मजमा यहाँ पे था। और ये अगर इसको मीनार पाकिस्तान या हॉकी स्टेडियम लाहौर के साथ इसका कंपैरिजन करें तो शायद ये उससे भी बड़ा होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाकों तक जो कैमरों की रेंज थी वो नहीं थी जहाँ तक ये लोग फैले हुए थे। दूसरा, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आपको मालूम है जिस किस्म की गैर एलानिया पाबंदियाँ हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर जो है कि जो एक सर्वे है जनवरी से अगस्त तक जो, और उसमें इमरान खान को 708 मिलियन जो है कि व्यूज़ मिले हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि 70 करोड़ 80 लाख लोगों ने उन वीडियोस को जिनके टाइटल या थंबनेल जो है कि इमरान खान से मंसूब थे उनको देखा। और उनके मद्दे मुकाबिल तमाम के तमाम उनके जो सियासी हरीफ हैं, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल, जरदारी, मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी, ये सब उसके अंदर शामिल हैं। उनकी 361 मतलब 36 करोड़ 10 लाख वहाँ पर हैं और 70 करोड़ 80 लाख मतलब के
ڈبل جو ویورشپ ہے وہ عمران خان کی. اسی طرح سیاسی جماعتوں کو اگر ہم دیکھیں، پی ٹی آئی کی جو ہے کہ ویڈیوز جن کے ٹائٹلز کے اندر تو تھے وہ 771 ملین 77 کروڑ 10 لاکھ لوگوں نے اس کو دیکھا، اور دیگر تمام سیاسی جماعتیں پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، جے یو آئی، ایم کیو ایم، باب، سو اینڈ سو، ان کو 217 ملین مطلب 21 کروڑ 70 لاکھ. تو اتنا بڑا ڈفرینس جو ہے کہ آپ کو یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی نظر آ رہا ہوگا، اور یہی ڈفرینس آپ کو پریکٹیکلی میدان میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ جب جلسے ہوتے ہیں تو بلکہ اس میں اس تناسب سے زیادہ جو ہے کہ لوگ پی ٹی آئی کے جلسوں میں ہوتے ہیں. اب دوسری بات جو ہے کہ وہ عمران خان کا اور علی امین گنڈا پور کا جو اس کے اندر پیغام تھا اس جلسے میں، عمران خان کا پیغام بڑا واضح تھا کہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، حقیقی آزادی کے اصول تک جو ہے کہ اپنے مشن پر جاری رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور کارکن جو ہے کہ وہ بھی ڈٹے رہیں اور اپنی بنیادی جو پرنسپل ہے قانون اور آئین کی بالادستی اور حقیقی آزادی جو پاکستان کی وہی ہے کہ اگر آئین اور قانون کی بالادستی ہو جائے، ہر ادارہ ہر فرد اپنی اپنی ڈومین میں کام کرے، تو خود بخود جو ہے کہ لوگوں کو آئینی حقوق جو ہے کہ ملنا شروع ہو جائیں گے، اور وہی حقیقی آزادی ہوگی. یہی تحریک انصاف کا اصل جو ہے ان کا منشور ہے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا اور انصاف سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. اب اس میں مراد سعید نے جو گفتگو کی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے یہ پیغام پڑھ کے دیا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ انہوں نے اپنی باتیں بھی کی ہیں، اور کچھ عمران خان کی جو تھی اس میں ان کی ترجیحات کے اندر جو پہلی ترجیح تھی مراد سعید کی، ان کی یہ تھی کہ جی کہ سوشل میڈیا کے انفلوئنسر جو ان کے ہیں پارٹی کے وہ لوگ ہوں، کارکن ہوں، پارلیمنٹیرین ہوں، ان کی پارٹی لیڈرشپ ہو، ان کے عہدیداران ہیں، وہ ہر فورم کے اوپر جو ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں، اور یہی ان کا جو ہے کہ بنیادی ایک نقطہ اور پہلی ترجیح ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے کہ انہوں نے قانون، آئین کی بالادستی، جمہوریت، حقیقی آزادی اور باقی چیزیں جو ان کی بات کی ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر جو جیسے عمران خان کا پیغام تھا کہ اب ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ہم حقیقی آزادی کے لیے ڈٹے رہیں گے اور کھڑے رہیں گے، اگر یہ ان کی پارٹی بھی اگر انصاف، قانون کی حکمرانی اور بنیادی جو انسانی حقوق ہیں ان کے اوپر کھڑے ہو جائیں، تو عمران خان بذات خود جو ہے کہ وہ فوری طور کے اوپر تمام کیسز کے اندر رہا ہو سکتے ہیں. کہ اگر آپ کا بیان یہ ہوگا جی صرف ہم عمران خان کی رہائی کے لیے ساری کی ساری تحریک چلا رہے ہیں، تو پھر اس میں آپ کا وہ جو پس منظر کے اندر بنیادی مقاصد ہیں لارجر، جو آپ کا ان کی رہائی کے بعد جو ہے کہ اگر آپ کو حکومت ملتی ہے اور حکومت کا پھر آپ ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے آئین کے اندر، قانون کے اندر کون سی تبدیلیاں لے کے آنی ہیں، آپ نے اداروں کے سٹرکچر کے اندر کون سی تبدیلیاں لے کے آنی ہے، کیسے اداروں کو اور افراد کو اور عہدیداران کو قانون اور آئین کے تابع کرنا ہے، نہ کہ وہ جو ہے قانون اور آئین کے اوپر مسلط ہو جائیں اور اداروں کے اوپر مسلط ہو جائیں. تو اس کے لیے آپ کو پھر عمران خان کی رہائی سے نکل کر آپ کو ایک براڈر جو ہے کہ وہ سوچ اپنانا ہوگی، اور اسی براڈر سوچ کے اندر کی عمران خان فوری طور کے اوپر خود بھی رہا ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک پرنسپل ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی اور ان کے کارکنوں کو بھی اپنی سمت درست رکھنی چاہیے، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے بعد پھر ڈی ٹریک ہو جائے پارٹی بھی اور ان کے کارکن بھی اور ان کے نظریات بھی. یہ ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا، کیونکہ اس وقت جتنی امیدیں پاکستان کے عوام کو تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہیں، کسی اور دوسری جماعت کو اس سے نہ پہلے تھی نہ ابھی ہیں. تو اس لیے ان کو یہ بڑا محتاط ہو کے رہنا پڑے گا. اور گنڈا پور صاحب نے جو دو تین اور بیسیکلی یہی سب سے بڑا چیلنج جو قیادت کے لیے وہ یہی ہے اس وقت کہ ایک تو انہوں نے اپنے کارکنوں نے ثابت کر دیا کہ لیڈرشپ ہو یا نہ ہو، وہ اعلان کے مطابق عمران خان جو اعلان کرے گا، بات کرے گا، اس کے اوپر وہ کھڑے ہیں. وہ سر دھڑ کی بازی لگا کے جو ہے پاکستان کے کونے کونے سے انہوں نے سنجانی پہنچ کے دکھایا، تمام رکاوٹیں جو ہیں کہ وہ عبور کی انہوں نے، اور یہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنے نظریے کے ساتھ، اپنے عقائد کے ساتھ کھڑے ہیں. اب یہ قیادت کا امتحان ہے کہ جو ان کی ترجیحات ہیں ان ترجیحات کے اوپر عمل درآمد کیسے کرنا ہے، کیسے اس مومنٹم کو آگے بڑھانا ہے. اور جو گنڈا پور صاحب نے دو تین اعلانات کیے ہیں، جن کے ایک اندر اعلان جو ہے کہ نیکسٹ جو ہے کہ وہ لاہور کے اندر مینار پاکستان کے اوپر جلسہ ہوگا. اب یہ سب سے بڑا امتحان ایک تو یہ ہے کہ پنجاب حکومت ان کو اجازت دیتی ہے نہیں دیتی، ان کو عدالت کے اندر جانا پڑے گا، عدالت کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے. اور پھر نون لیگ یہ جو آج نیریٹو بنا رہی تھی، آج شام کو کوئی 7:15 بجے کے قریب جو ہے کہ یہ 26 نمبر چنگی کے اوپر جو ہے کہ شیلنگ کا پارٹی کے کارکنوں کے اوپر شیلنگ ہوئی اور جلسہ گاہ کی طرف جو ہے وہ بھی شیلنگ کی گئی، اور اس کے اوپر بھی ہم ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ کیا اس کو ایک نو مئی بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اس کے اندر پھر کون سے ایسے عوامل آئے کہ جو پھر اس معاملے کو روکا گیا. تو یہ اسی کے اوپر جو ہے کہ ایک نیریٹو کے دیکھیں جی وہاں پر بھی پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا یا پولیس کو زخمی کیا، اور ایک معمولی سا ایک واقعہ تھا یہ، اور اس کے اندر کیا واقعی کارکنوں نے کیا، کس نے کیا، یہ بھی ہم بات کریں گے. اس کی بنیاد کے اوپر اگلے جلسوں کے اوپر بھی ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے. آپ کو جی ہم نے 7 بجے کا ٹائم دیا تھا، آپ جو ہے کہ
10 بجے کے قریب آپ نے جو ہے جلسہ ختم کیا. تو یہ ایک وہ چیزیں ہیں کہ جی بیسک جو پرنسپلس تھے, جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی, آپ پوری نہیں کرتے تو آپ کو اس لیے اجازت نہیں دی جائے گی. تو اس حوالے سے وہاں پہ ان کے لیے چیلنج بنے گے. دوسرا انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی جو ہے کہ وکلا کی لیگل ٹیم کا کہنا ہے کہ وہ بے قصور ہیں, ان کے کیسز بالکل ختم ہو چکے ہیں, اور اگر ان کو فوری طور پر رہا نہ کیا گیا تو پھر وہ ان کی رہائی کے لیے جو ہے کہ اب وہ کیا لانگ مارچ کر کے ڈالا جیل آئیں گے, یا وہ کون سی تحریک چلائیں گے جس میں کہا میں خود لیڈ کروں گا اور سینے پہ گولی بھی کھاؤں گا, اس کے لیے میں قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں. ایک یہ معاملہ. اور تیسرا اور خواجہ آصف صاحب کو مخاطب کر کے اور جو فوج کے معاملات انہوں نے کہا جی آپ وزیر دفاع ہیں, آپ کے یہ متحد ادارہ ہے, تو آپ اس کو خود فوج کو کیوں نہیں سیدھا کرتے کہ آپ بیان دیتے ہیں فیض حمید کے بارے میں, کسی کے بارے میں, تو اگر آپ نہیں سیدھا کر سکتے تو جب ہم آئیں گے تو ہم خود پھر اس کو سیدھا کریں گے, قانون کے تابع کریں گے. پر یہ بھی اپنی فیملی بیک گراؤنڈ فوج کے ساتھ جو ان کی افیلیشن, وہ سارے معاملات انہوں نے بتائے. اب ان کے اندر جو ہے کہ لاہور جلسے کے ہم نے چیلنج بتا دیے کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو ہے کہ اگر کے پی سے تحریک شروع کی جاتی ہے تو پنجاب کے اندر سے لوگ جو ہے تمام تر رکاوٹیں جیسے توڑ کے بھی آئے ہیں. وہ یقینی طور کے اوپر نوجوان بالکل تیار ہیں, اور نوجوانوں کو بار بار ہر مقرر نوجوانوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ تیار رہیں اور اس کے لیے تحریک کے لیے تیار رہیں. تو یہ میسج بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی, حکومت کو بھی, کہ اگر آپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور جو مقدمات اب ختم ہو گئے ہیں تو اگر آپ نے ان کو لنگر آن کیا تو پھر یہ تحریک چل سکتی ہے. تو یہ بار بار جو ہے موقع دیا جا رہا ہے حکومت اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ حالات کو اس طرف نہ لے کے جائیں جو بنگلہ دیش کے حالات بنے تھے. اور فوج کو سیدھا کرنا میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا چیلنج اور تمام سیاسی جماعتوں کے لیے. میثاق جمہوریت کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں لیکن یہ عمل نہیں ہو سکا. تو اس کے اوپر جو ہے کہ تحریک انصاف کو جو ہے کہ وہ دوبارہ محنت بھی کرنی پڑے گی, کام بھی کرنا پڑے گا, اور اس میں جو ہے کہ پولیٹیکل سپورٹ ان کو ملے یا نہ ملے لیکن پبلک سپورٹ ان کو ضرور ہے. ان کے اگر وہ ڈٹرمن ہے تو سب سے پہلے ان کو کام یہی کرنا چاہیے جب بھی وہ پاور میں آتے ہیں. اب آتے ہیں ہم 9 مئی کی سازش کے حوالے سے. یہ 7:19 کے اوپر اسلام آباد پولیس کی طرف سے ٹویٹ بھی ہوا, اور اس سے پہلے خبریں آنا شروع ہو گئی جی کہ پی ٹی آئی کے کچھ کارکن شرکا جلسے کے جو ہیں کہ 26 نمبر چنگی پہ انہوں نے پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا, جس کے نتیجے میں ایس ایس پی جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے وہ اور کچھ اہلکار پولیس کے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں, اور پتھراؤ کا سلسلہ بھی جاری ہے. یہ اسلام آباد کے ایکس ٹویٹر ہینڈل کے اوپر جو ہے کہ بیان جاری کیا گیا, اور یہ جو ہے کہ اس وقت کیا گیا. آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جلسہ گاہ سنجانی ہے اور یہ 26 نمبر چنگی ہے. 26 نمبر چنگی, ابھی آپ گوگل میپ پہ جائیں اور 26 نمبر چنگی سے سنجانی بس سٹاپ جو ہے کہ اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو یہ 10 کلومیٹر بنتا ہے. تو آپ آدھا کلومیٹر اور ہے جلسہ گاہ آگے, آپ اندر اس پہ اسلام آباد ہائی وے وہاں پہ جو مرگلہ روڈ ہے اس کے اوپر آپ آئیں تو یہ 10-11 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اگر جلسہ گاہ یہاں پر ہے اور ان کا ٹیل اگر 22 نمبر یا 26 نمبر چنگی کے اوپر ہے تو آپ ایک تو یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ہجوم تھا یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ تاریخ ساز اور ریکارڈ توڑنی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت اگر کہتی ہے کہ نہیں یہ بندے نہیں تھے, اگر بندے نہیں تھے تو پھر جلسہ گاہ تو 10-11 کلومیٹر دور ہے, تو 26 نمبر کے اوپر کون لوگ تھے جنہوں نے پولیس کے اوپر پتھراؤ کر دیا؟ پھر آپ نے کتنے لوگ پکڑے, کیا وہ پی ٹی آئی کے کارکن تھے, نہیں تھے, کون تھے, کیا نہیں تھا؟ اس کے اوپر جو ہے بہت سے سوالات ہوں گے. لیکن اس کے کوئی 1 گھنٹہ بعد ہی جو ہے کہ عطا طارڑ صاحب وزیر اطلاعات ہیں, ان کو ایک ٹویٹ کرنا پڑا, ایکس کے اوپر میسج چھوڑنا پڑا جی کہ ایک جو ہے کہ شرپسند عناصر کی جانب سے ایک پتھراؤ کا واقعہ ہوا جس میں کچھ پولیس اہلکاروں کی, افسروں کی زخمی ہونے کی اطلاع ہے, اور یہ انتشار پسند جماعت ہے, یہ پرامن احتجاج اور جلسے پر یقین نہیں رکھتی یہ جماعت. اور یہ ایک واقعہ جو ہے یہ ایک جگہ پہ ہوا تھا, لیکن جو ہے کہ ابھی امن جو ہے کہ وہ بحال ہو چکا ہے. تو یہ کیوں ان کو یہ آخری جملہ کیوں لکھنا پڑا؟ میرا خیال ہے کہ یہ جس طرح سے 9 مئی میں بہت ساری سیکیورٹی کو جان بوجھ کے سائٹ پہ رکھا گیا تھا, اور یہ کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے یا ایک موب کو نہ روکا جائے, اس کو جانے دیا جائے اس منزل کی طرف جہاں پہ اگر جا کے وہ حملہ کرتے ہیں تو اس سے ہم اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. اس دفعہ بھی یہ شیلنگ کی گئی یا یہ پتھراؤ کا جو واقعہ ہوا, اس میں بھی امکان یہ ہو سکتا ہے کہ یہ شر پسند عناصر یہ سیاسی بھی ہو سکتے ہیں, یہ شر پسند عناصر جو ہے کہ یہ سرکاری بھی ہو سکتے ہیں, دونوں طرف سے ہو سکتے ہیں. لیکن جب تک کہ لوگ پکڑے نہیں جاتے, تحقیقات نہیں ہوتی, اس وقت حتمی رائے دینا جو ہے کہ ممکن نہیں ہے. لیکن یہ دونوں جانب سے ہو سکتے ہیں. لیکن اس کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہے کہ وہ اگر دوبارہ اتنا بڑا مجمع, اور یہ اگر یہ ڈی ٹریک ہو جاتا, مشتعل ہو جاتا, اور یہ اگر پنڈی صدر کی طرف چل پڑتے یا پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف چل پڑتے یا وزیر اعظم ہاؤس کی طرف چل پڑتے, تو آپ اندازہ لگا لیں پھر اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا. اور پھر یہ ایک 9 مئی سے بڑا جو ہے کہ یہ ایک سانحہ ہو جانا تھا. اس لیے جو ہے کہ شاید جن کو یہ ادراک تھا, جن کو یہ احساس تھا کہ اس ٹویٹ کا کیا مطلب ہے اور اس کے نتیجے میں جس کے انداز کے اندر شیلنگ کی جا رہی ہے اس کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے, نقصان کیا ہو سکتا ہے قومی سطح کے اوپر,
میرا خیال ہے کہ انہوں نے پھر عطا تارڑ صاحب کو یا عطا تارڑ صاحب کے اوپر والوں کو سخت سیتے روکا بھی ہوگا، سمجھایا بھی ہوگا، اور پھر انہیں یہ بیان دلوایا ہوگا جی کہ یہ ایک ہی واقعہ تھا اور وہ امن بحال ہو چکا ہے، اس کا مطلب ہے کہ لوگ مشتعل نہ ہوں۔ تو یہ اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو شاید یہ ایک دوبارہ جو ایک 9 مئی جیسی سازش تھی یا کہیں سوچ تھی، اس کو یہ روکا گیا، جو ایک اچھی بات ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں بہرحال آگے معاملات کیا چلتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔